औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाह की तफसीर और इसके अहकाम। कुरान पाक में है, खुज़िल अफ़्वा यानी दरगुजर करने की आदत रखो, भलाई का हुक्म किया करो और जाहिलों से मुंह मोड़ लिया करो। अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आ जाए तो अल्लाह ताला सुनने वाले जानने वाले के ज़रिए पनाह तलब कर लिया करो। और जगह फरमाया, बुराई को भलाई से टाल दो। हम इनकी बयानात को खूब जानते हैं कि कहाँ करो कि खुदा या शैतान के वसवसों और उनके हाजिर से हम तेरी मदद के ज़रिए पनाह चाहते हैं। और जगह इरशाद होता है, यानी भलाई के साथ दफ़ा करो, तुम में और जिस दूसरे शख्स में अदावत होगी वो ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। यह काम सब्र करने वालों और नसीब वालों का है। जब शैतानी वसवसे आ जाएं तो अल्लाह ताला सुनने वाले जानने वाले के ज़रिए पनाह चाहो। ये 3 आयतें हैं और इस मानी की कोई और आयत नहीं। अल्लाह ताला ने इन आयतों में हुक्म फरमाया है कि इंसानों में से जो तुम्हारी दुश्मन करे उसकी दुश्मनी का इलाज ये है कि उसके साथ सलूक व एहसान करो, ताकि उसके इंसाफ पसंद तबीयत खुद उसे शर्मिंदा करे और वो तुम्हारी दुश्मनी से ना सिर्फ बाज रहे बल्कि तुम्हारे बेहतरीन दोस्त बन जाए। और शयातीन की दुश्मनी से महफूज रहने के लिए उसने अपने ज़रिए पनाह लेनी सिखाई, क्योंकि ये पली दुश्मन सलूक और एहसान से भी कब्ज़े में नहीं आता। इसे तो इंसान की तबाही और बर्बादी में ही मज़ा आता है और इसकी पुरानी अदावत बावाम आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। कुरान फरमाता है, ए बनी आदम, देखो कहीं शैतान तुम्हें भी बहका न दे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर जन्नत से नकवा दिया। और जगह फरमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन ही समझो। वो अपनी जमात को इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नमी हो जाएं। और जगह फरमाया, क्या तुम उस शैतान से और उसकी ज़रियात से दोस्ती करते हो मुझे छोड़कर? वो तो तुम्हारा दुश्मन है। याद रखो, जालिमों के लिए बड़ा बदला है। यही है जिसने कसम खाकर हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तो आप ख्याल कर लीजिए कि हमारे साथ इसका क्या मामला होगा। हमारे लिए वो हलफ उठा कर आया है कि इज़्ज़त खुदाबंदी की कसम, मैं इन सब को बहकाऊँगा। हाँ, इनमें से जो मुखलिस बंदे हैं वो महफूज रह जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान है, फ़ज़ा क़राअत अल-क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जब कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह ताला के ज़रिए पनाह तलब कर लिया करो शैतान रांधे हुए से। ईमानदार और तवक्कुल वालों पर उसका कोई ज़ोर नहीं। इसका ज़ोर तो उन्हीं पर है जो उससे दोस्ती रखें और उसको खुदा के साथ शरीक करें। क़ारियों की एक जमात तो कहती है कि कुरान पढ़ चुकने के बाद आऊज़ पढ़नी चाहिए। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो कुरान के तर्ज बयान पर अमल, दूसरे इबादत के बाद के गुरूर का तोड़। अबू हातिम सजहतानी ने और इब्न फ़ुलफ़ानी ने हमज़ा का यही मज़हब नकल किया, जैसे कि अबुल कासिम यूसुफ बिन अली बिन जनादा ने अपनी किताब अल इबादातुल कामिल में बयान किया है। हज़रत अबू हुरैरा से भी यही मरवी है, लेकिन इस्नाद गरीब है। राज़ी ने अपनी तफसीर में इसे नकल किया है और कहा है कि इब्राहिम नख़ई दाऊद ज़ाहरी का भी यही कौल है। क़र्तबी ने इमाम मालिक का मज़हब भी यही बयान किया है, लेकिन इब्नुल अरबी इसे गरीब कहते हैं। एक मज़हब ये भी है कि अव्वल और आखिर दोनों मरतबा आऊज़ पढ़ने, ताकि दोनों दलीलें जमा हो जाएं। और जमहूर उलमा का मशहूर मज़हब यही है कि तिलावत से पहले आऊज़ पढ़ना चाहिए ताकि वसवसे दूर हो जाएं। तो इन बुज़ुर्गों के नज़दीक आयत के माने जब पढ़े तो यानी जब पढ़ना चाहिए तो हो जाएंगे, जैसा कि आयत इज़ा कुमतुम यानी जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो वुज़ू कर लिया करो के माने जब तुम नमाज के लिए खड़े होने का इरादा करो के हैं। हदीसों की रद से भी यही माने ठीक मालूम होते हैं। मुसन्नद अहमद की हदीस में है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते, फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़कर 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते। फिर फरमाते, आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। सुनन अरबिया में भी ये हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं, इस बाब में सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। हमज़ के मानी गला घोंटने के और नफ़ा के तकब्बुर के और नफ्स के मानी शेर गोई के हैं। इब्न माजा की एक रवायत में यही मानी बयान किए गए हैं और इसमें है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाखिल होते ही 3 मरतबा
اللہ اکبر کبیرا، 3 مرتبہ الحمدللہ کثیرا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بقرات و اصیلا پڑھتے۔ پھر یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ابن ماجہ میں اور سندھ کے ساتھ یہ روایت مختصر بھی آئی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہتے، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتے، پھر اعوذ باللہ آخر تک پڑھتے۔ مسند ابن علی میں ہے کہ حضور کے سامنے 2 شخص لڑنے جھگڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے۔ نسائی کی نے اپنی کتاب العلوم العلیہ میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس کی ایک روایت میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ حضرت معاذ نے اس شخص سے اس کے پڑھنے کو کہا، لیکن اس نے نہ پڑھا اور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ زیادتی والی روایت مرسل ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو حضرت معاذ سے اسے روایت کرتے ہیں، ان کا حضرت معاذ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں، بلکہ معاذ رضی اللہ عنہ ان سے 20 برس پہلے فوت ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید عبد الرحمن نے حضرت ابی ابن قعب سے سنا ہو، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسے حضرت معاذ تک پہنچایا ہو، کیونکہ اس واقعے کے وقت تو بہت سے صحابہ موجود تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی میں بھی مختلف سندوں کو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ استعاذہ کے متعلق اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، یہاں سب کو بیان کرنے سے طول ہوگا۔ ان کے بیان کے لیے اذکاروں اور وظائف کے فضائل اعمال کے بیان کی کتابیں ہیں۔ واللہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر حضور کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے جب حضرت جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے سورت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے معرفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی یہی ہے، لیکن یہ اثر غریب ہے اور اس کی اسناد میں ضعیف اور انقطاع ہے۔ ہم نے اسے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ معلوم رہے، واللہ علم۔ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب؟ جمہور علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، کہ اس کے نہ پڑھنے سے گناہ ہو۔ عطا بن ابی رباح کا قول ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھے استعاذو کا پڑھنا واجب ہے، خواہ نماز میں ہو خواہ غیر نماز میں۔ امام راضی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں صرف 1 مرتبہ پڑھ لینے سے وجب ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت عطا کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں، کیونکہ اس میں فاستعذ امر ہے اور عربیت کے قواعد کے لحاظ سے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور کا اس پر ہمیشگی کرنا بھی وجوب کی دلیل ہے، اور اس سے شیطان کا شر دور ہوتا ہے، اور اس کا دور کرنا واجب ہے، اور جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اور استعاذو اور احتیاط والا ہے۔ وجوب کا طریقہ یہ بھی ہے، بعض علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا ضرور حضور پر واجب تھا اور آپ کی امت پر واجب نہیں۔ امام مالک سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ فرض نماز میں اعوذ نہ پڑھیں اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ کب اور کہاں پڑھیں؟ امام شافعی املا میں لکھتے ہیں کہ اعوذ زور سے پڑھیں، اور اگر پوشیدہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور امام میں لکھتے ہیں کہ بلند اور آہستہ پڑھنے میں اختیار ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر سے پوشیدہ پڑھنا اور حضرت ابو ہریرہ سے اونچا آواز سے پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعی کے 2 قول ہیں، ایک مستحب ہونے کا اور دوسرا مستحب نہ ہونے کا، اور ترجیح دوسرے قول کو ہی ہے۔ واللہ علم، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو کافی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، پڑھے سوری اور اوزری کا یہی مذہب ہے۔ بعض کہتے ہیں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم
پڑھے تاکہ آیت کے پورے الفاظ پر عمل ہو جائے اور ابن عباس کی حدیث پر عمل ہو جائے جو پہلے گزر چکی، لیکن جو صحیح حدیثیں پہلے گزر چکی وہی اتباع میں اولا ہیں۔ واللہ علم۔ نماز میں اعوذ کا پڑھنا ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک تو تلاوت کے لیے ہیں اور ابو یوسف کے نزدیک نماز کے لیے ہیں، تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اگرچہ وہ قرأت نہیں پڑھے گا، اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ جمہور کا مذہب ہے کہ عید کی تکبیریں مکمل کرنے کے بعد پھر اعوذ پڑھے، پھر قرأت پڑھے۔ اعوذ میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ وہی تابعی باتوں سے منع میں جو ناپاکی ہوتی ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں اور منہ کلام اللہ کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنے ہی میں ہوئے اور اس کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے، اور اس باطنی کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار ہے، کیونکہ انسانی دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے، احسان اور سلوک سے اس کی دشمنی دفع ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی ان 3 آیتوں میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور جگہ اشارت خداوندی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں۔ رب کی وکالت ذمہ داری کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچے دکھایا۔ یہ یاد رکھنے کے قابل امر ہے کہ جو مسلمانوں کافروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ راندگاہ درگاہ ہے۔ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آ جائے وہ ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے قرآنی تعلیم ہوئی کہ تم اس کے شر سے اس کی یاد کے ذریعے پناہ چاہو جو اسے دیکھتا ہے اور یہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ فصل خلاصہ کلام۔ اعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے اور ہر برائی سے والے کی برائی اس کے دامن میں پناہ طلب کرتا ہے۔ ایاز کے معنی برائی کے دفع کرنے کے ہیں اور لہٰذا کے معنی بھلائی حاصل کرنے کے ہیں۔ اے وہ پاک ذات جسے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں، اور اے وہ پروردگار کے تمام برائیوں سے میں اس کی مدد کے ذریعے پناہ لیتا ہوں، جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے پناہ لیتا ہوں کہ شیطان رحیم مجھے دین اور دنیا میں کوئی ضرور نہ پہنچائے سکے۔ جن احکام کی بجا آوری کا مجھے حکم ہے ایسا نہ ہو کہ میں اس سے رک جاؤں، اور جن کاموں سے مجھ کو منع کیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ برے الفاظ سرزد ہو جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچانے والا سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو ترغیب، سلوک و احسان وغیرہ بتلائی، اور شیطان کے شر سے بچنے کی صورت یہ بتائی کہ ہم اس ذات پاک کے ذریعے پناہ طلب کر لیں، اس لیے کہ نہ تو اسے رشوت دی جا سکے نہ وہی بھلائی، اور سلوک کے سبب اپنی شرارت سے باز آئے۔ اس کی برائی سے بچانے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تینوں پہلی آیتوں میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے خذ العفو، اور سورہ مومون میں ہے ادفع بالتی، اور سورہ ہم سجدے میں ہے ولا تستوی الحسناہ۔ ان تینوں آیتوں کا مفصل بیان اور ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔ لفظ شیطان شطن سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں، چونکہ یہ مردود بھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی کے بعید میں ہے، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شات سے مشتق ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اور شات کے معنی یہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معنی کی روح سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اول زیادہ صحیح ہے۔ عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں ملتے ہیں۔ امیہ بن ابو سلیط اور نبغہ کے شعروں میں بھی یہ لفظ شطن سے مشتق ہے، دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبویہ کا قول ہے کہ جب کوئی شیطانی کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشیطان فلان، یہ نہیں کہتے تشیط فلان۔ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ لفظ شات سے نہیں بلکہ شطن سے ماخوذ ہے، اور اس کے صحیح معنی بھی دوری کے ہیں۔ جو جن و انسان حیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جن و انس کیے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کی بناؤ باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو
ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ حضور نے انہیں فرمایا، اے ابو ذر، جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے پناہ طلب کروں۔ میں نے کہا، کیا انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم شریف میں ان ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا، حضور، سرخ زرد کتوں میں سے کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کالا کتا شیطان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ ناز و خرم سے چلتا ہے۔ حضرت عمر اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، لیکن اس کا اکڑنا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم تو میری سواری کے لیے کسی شیطان کو پکڑ لائے۔ میرے نفس میں تکبر آنے لگا، چنانچہ میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجھا۔ رجیم فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ مرحوم ہے، یعنی ہر بھلائی سے دور ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ رَبَّنَا السَّمَاءَ دُنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے دنیا کے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے رجم بنایا، یعنی ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے زینت دی اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ بنایا۔ وہ اعلیٰ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور لازمی عذاب ان کے لیے ہے جو ان میں سے کوئی بات اچک کر بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے ایک چمکیلا شعلہ لگ جاتا ہے اور جگہ شاد ہے۔ یعنی ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، اور اسے ہر رندے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کر لیا، مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے پس اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اسی طرح کی اور آیتیں بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنی رجم کے بھی کیے گئے ہیں، چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں سے اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے، اس لیے اسے رجم یعنی راجم کہتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن کی تفسیر سن۔